बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व अज़ीमिना व हबीबि क़ुलूबिना व शफ़ीए नफूसिना अबिल कासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल गुर्रिल मयामीन अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायत अली इब्ने अबी तालिब। इस बात के ऊपर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र जितना अदा करें उतना कम है कि अल्लाह ने हम जैसे गुनाहगारों को, ख़ताकारों को इस बात के लिए चुन लिया कि इस दुनिया में हम इमाम अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलायत का इकरार करते हैं, बरमला करते हैं, बार बार करते हैं और मरते दम तक अल्लाह हमें ये तौफ़ीक दे कि हमारी ज़बानें इमाम अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलायत का इकरार करती रहें और यही इकरार हम अपने मौला और अपने आका के सामने जब अपनी कब्र में हों, अपनी लहद में हों तो इसका इकरार करें और ऐसे आमाल लेकर जाएं इस दुनिया से कि वो कहें कि हाँ मेरा अपना आया है। इलाही आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अम्मा बाद कुल्लाहि फ़ी किताबिल करीम वल कुरानिल हकीम कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। कुरान हकीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने महबूब को ये बात कही कि ए मेरे हबीब इनसे कह दीजिए, इनसे यानी आने वाले तमाम लोग जितने भी इस कायनात में आएंगे उनसे ये फरमा दीजिए कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, अगर तुम मेरी रिसालत के ऊपर मेरे शुक्रगुज़ार हो और तुम चाहते हो कि तुम मुझे ये जो पैगाम हक़ है, जो अल्लाह का दीन है, अल्लाह की वहदानियत है, ये जो पूरा पैगाम मैंने तुम तक पहुंचाया है, अगर तुम चाहते हो कि तुम इसका मुझे कोई अज्र दो तो बस एक काम करना। और वो क्या काम है? वो काम ये है कि जो अल्लाह का महबूब है उसको जो महबूब हस्तियां हैं यानी जिनको वो महबूब रखता है उन कराबतदारों से मवद्दत रखना, अपने दिलों को उनकी मवद्दत और मोहब्बत के नूर से जगमगाता रहना। अगर हम अपनी ज़िंदगी में ये मकसद लेकर अपनी ज़िंदगी अगर गुजार रहे हों कि हमें अपने आका, अपने मौला, अपने हबीब जो कि अल्लाह को महबूब है उसको अगर हम अजर देना चाह, हमारी क्या औकात, हमारी क्या ज़ात कि हम उस ज़ात को अजर दें कि जिनके ऊपर मलाइका हर लम्हा दुरूद और सलाम भेजते हैं। जो हस्ती दिल नहीं रखती, जो ज़ात पाक दिल नहीं रखती मगर इन हस्तियों से इश्क और मोहब्बत करती है, अल्लाह पाक की वो ज़ात। सोचिए कि क्या पाक हस्तियाँ होंगी ये आकाए दो जहान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनका पाक घराना और उनका खानवादा आले मोहम्मद और अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम। सूरतुल मोमिनून जो कि 23rd सूरा है कुरान हकीम का, उसकी आयत 115 यानी 115वीं जो आयत है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस आयत में हम सबसे सवाल कर रहा है। मैंने सोचा कि क्यों ना ये सवाल आज आप लोगों के सामने रखा जाए, क्योंकि सवाल करना तो मोमिनीन की आदत होती है। क्यों? क्योंकि हमारे अमीरुल मोमिनीन वो वाहिद हस्ती हैं इस कायनात में कि जिन्होंने मिंबर सलोनी पर बैठ के आका के बाद मिंबर सलोनी पर बैठ कर कहा, सलोनी सलोनी पूछ लो जो पूछना चाहते हो। तो सबसे ज़्यादा हक़ अमीरुल मोमिनीन के जो मानने वाले हैं, जो मोमिनीन हैं, उनका हक़ बनता है कि सवाल किया जाए। बहरहाल ये सवाल जो आप लोगों के सामने रखा गया है ये कुरान की तरफ से। अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या सवाल करता है? अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि क्या तुम ये ख्याल करते हो कि तुम्हें बेफ़ायदा पैदा किया गया है और ये कि तुम हमारी तरफ लौट कर नहीं आओगे। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सवाल क्या है? अल्लाह करता है हम सबसे यही सवाल अब हमने पूछना है, हर रोज़ पूछना है, बारहा पूछना है, हर बार पूछना है,
हर लम्हा पूछना है कि हम जो लोग हैं, क्या हमें बेफ़ायदा बेमकसद पैदा किया गया है या हमारा कोई फ़ायदा है, यानी हमारा कोई मकसद है। ये सवाल करने के लिए ही तो हम ख़ास तौर पे यहाँ पर जमा हुए हैं। और देखें, ये जो महीना है ना, पाक महीना, इस पाक महीने में का जो मकसद है वो क्या है? इस पाक महीने का मकसद है लअल्लकुम तत्तकून, यानी हम मुत्तकी बन जाएं। ये महीना आता है, ये रोज़े आते हैं, हम सब्र करते हैं, हम हलाल चीज़ें खाने पीने के बावजूद अपने आप को उससे रोकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी ट्रेनिंग हो रही है। ट्रेनिंग किस बात की? कि हम मुत्तकी बन जाएं। अच्छा, अब मुत्तकी बन जाएं तो मुत्तकी बनने के बाद क्या होगा? मुत्तकी बनने से क्या फ़ायदा होगा? असल यही तो बात है जो हमने पता लगानी है कि हमें अल्लाह क्यों चाह रहा है कि हम मुत्तकी बन जाएं। अल्लाह क्यों चाह रहा है कि हम तकवा इख्तियार करें? अल्लाह क्यों चाह रहा है कि हम कॉन्शियस हो जाएं? हम किस बारे में कॉन्शियस हो जाएं? इंशाल्लाह ये जो वजह है, इस वजह को जानने ही का सफ़र का आगाज़ है इंशाल्लाह। और क्योंकि अब हम वजह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पैदा होने की वजह है क्या, तो वजह वजूद कायनात की मोहब्बत को अगर अपने दिलों में रखते हुए हम अपने होने का फ़ायदा, वजह और मकसद जानने की कोशिश करेंगे तो वो मकसद जो है वो जानना भी आसान हो जाएगा। एक छोटा सा सवाल मैं भी आपको करना चाहूँगी, वो ये कि हम जब दुनिया में किसी से मोहब्बत करते हैं तो किन रीज़न्स की वजह से मोहब्बत करते हैं? हम जब किसी से प्यार करते हैं, हमें कोई अच्छा क्यों लगने लगता है? हमें कोई अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि उसके अंदर उसकी सिफ़ात, उसका किरदार, उसका इखलाक इस कदर ख़ूबसूरत होता है कि हमारा जी चाहता है कि हम उस शख्स से मोहब्बत करें। हमारा जी चाहता है कि हम उसको चाहें। क्यों? क्योंकि वो सिफ़ात होती हैं, वो किरदार की रोशनी होती है उस शख्स की कि जिसकी वजह से हम उससे मोहब्बत करने लगते हैं। अगर वही शख्स जो बहुत ही बाकिरदार है, बाइखलाक है, बहुत सी सिफ़ात का मालिक है, अगर उसके किरदार में, उसकी सिफ़ात में, उसकी हैबिट्स में तब्दीली आनी शुरू हो जाए तो आप याद रखिए कि हमारे अंदर भी थोड़ी तब्दीली आ जाती है कि ये पहले तो ऐसा नहीं था, ये पहले तो बहुत अच्छी इसकी सोच थी, बहुत अच्छा किरदार था, इसका तरीक़ाकार बहुत अच्छा था। अब जब जैसे ही उस शख्स की सिफ़ात के अंदर बदलाव आता है तो हमें थोड़ी सी डिस्टर्बेंस शुरू हो जाती है। अब जब एक हम जैसे आम लोग, जिनके लिए बेइंतहा ज़रूरी है कि हम जिससे मोहब्बत करें वो कोई सच्चा हो, वो कोई अमानतदार हो, वो कोई धोखा देने वाला ना हो, वो कोई ऐसा हो जो मुखलिस हो, जिसका किरदार बाकमाल हो, जो कि एक अजीम इंसान हो। जब हम इस दुनिया में, जो हम मादी लोग हैं, हमें किसी से मोहब्बत करने के लिए इन सिफ़ात की ज़रूरत होती है, तो ये सोचिए कि वो रब जो खालिक है, मालिक है, परवरदिगार है, रब्बे कायनात है, तमाम दुनिया का खालिक व मालिक है। सोचिए जब उसने मोहब्बत की तो किस बिना पे की? जब उसने मोहब्बत की तो इसी बिना पे की कि उसको भी वो नूर पसंद आया जो उसने खल्क किया, और उसके अंदर वो सिफ़ात थी, वो कमालात थे, वो अज़मत थी, वो एट्रीब्यूट्स थे, वो सिफ़ात थी कि जिसको उसने देखा, ख़ुद बना के उसको देखा और उससे इश्क कर बैठा। जी, हम बात कर रहे हैं हमारे और आपके। हम जितना इस बात पे भी शुक्र अदा करें कि ये हमारे आका हैं, कि ये हमारे नबी हैं, ये रहमतुल लिल आलमीन हैं, और सबसे बढ़कर हम इनकी उम्मत हैं। वो एक सेकंड चीज़ है कि हम कैसी उम्मत हैं, ये एक डिफरेंट टॉपिक है, ये एक डिफरेंट डिस्कशन है कि हम कैसे उम्मती हैं, कैसे उनके चाहने वाले हैं। मगर वो बाकमाल हैं, वो ऐसी ज़ात पाक हैं कि जिनसे इश्क करता है रब, जिनके ऊपर दरूद और सलाम भेजते हैं जितने भी मलाइक हैं। जैसा कि मैंने कहा कि जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं
تو اس کے لیے خالص ہونا، اس کے لیے پاک ہونا، اس کے لیے سچا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو دیکھیے کہ آج تذکرہ ہے آقائے دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ ہم ان سے محبت کا دعویٰ بہت کرتے ہیں، ہم ان سے عشق کا دعویٰ بہت کرتے ہیں، ہم اپنی جان نثار کرنے کے لیے بہت سارے جسے کہتے ہیں نا کہ نعرے بھی لگاتے ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ کیا ہم ان کی ذات، ان کی شخصیت کے بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ جو جانتے ہیں اس کو کیا ہم نے اپنی عملی زندگی میں شامل کیا ہے کہ نہیں کیا؟ انشاءاللہ یہ آج ہم اپنے آپ سے سوال کرتے چلے جائیں گے۔ اسٹارٹنگ فرام آقائے دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی اس دنیا میں ظاہری آمد، جو آپ کا نزول ہوا، جو آپ کا ظہور ہوا، وہ 570 یعنی 570 عیسوی میں ہوا۔ اس سال کو عام الفیل کہا جاتا تھا۔ مختلف روایات ہیں، مگر جو اوتھینٹک روایات ہیں اس میں کہا جاتا ہے کہ کچھ کہتے ہیں پہلے، کچھ کہتے ہیں بعد میں، مگر آمد سے، آپ کی آمد سے تقریباً کوئی 55 دن پہلے یہ واقعہ عام الفیل کا واقعہ جو ہے یہ ہوا۔ اور یہ عام الفیل کا واقعہ کیا تھا، یہ اس کے اوپر بھی ہم آپ کو جو ڈفرینٹ مختلف امپورٹنٹ سگنیفیکنٹ انسیڈنٹس ہیں انشاءاللہ وہ ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ عربس کا جو ٹائم تھا اس وقت کوئی کیلنڈر نہیں تھا، اگر کوئی جنگ ہوتی تو اس جنگ کے نام پہ اس سال کا نام رکھ دیا جاتا، کوئی بڑا واقعہ ثانیہ ہوتا اس کے نام پہ رکھ دیا جاتا، کسی کی وفات ہو جاتی اس کے نام پہ رکھ دیا جاتا۔ تو جو آقا کی آمد کا سال تھا وہ عام الفیل کہلاتا تھا، کیونکہ اسی ٹائم میں یہ جو عام الفیل کا واقعہ، یعنی جو ہاتھیوں کی فوج، یعنی ابرہہ نے جو لشکر لے کر آیا ہاتھیوں کا، وہ اس سال میں ہوا تھا، جس سال میں آقا کی آمد ہوئی۔ تو ہاتھیوں کی فوج والا واقعہ جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ سامنے آیا۔ سورہ فیل میں بھی ہمارے سامنے ہے، جو کہ گواہی دیتا ہے کہ کس طرح سے ایک دشمن کی تدبیر ہوتی ہے اور ایک پلاننگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہوتی ہے، اور جو بے شک اللہ کی پلاننگ ہوتی ہے وہ باکمال ہوتی ہے۔ تو یہ اس کا تھوڑا سا میں آپ کو پس منظر دینا چاہوں گی کہ یہ یمن میں ایک شخص تھا جس کا نام ابرہہ تھا، اور یہ ابرہہ جو تھا یہ یمن کا گورنر تھا۔ یہ ایک ایتھوپین آپ سمجھ لیں ایک شخص تھا۔ اس کی سگنیفیکنس کیا ہے وہ میں آپ کو مزید اور آگے جا کے بتاؤں گی۔ ایتھوپین یہ بندہ تھا ابرہہ، جو کہ گورنر تھا یمن کا۔ تو اس کو یہ بات کچھ ڈائجسٹ نہیں ہوتی تھی کہ جتنی بھی لوگ ہیں یہ مکہ کی طرف جاتے ہیں، خانہ کعبہ کی طرف جاتے ہیں، وہاں پر طواف کرتے ہیں، مطلب دنیا جو ہے ادھر وہ ایک سینٹر آف اٹریکشن ہے تو وہاں پر جاتے ہیں۔ تو اس نے ایک یمن میں چرچ بنایا، اور اس کے بعد اس نے بہت سارے سفیر بھیجے مکہ کے جو عربس تھے، جو وہاں کے امپورٹنٹ پرسنالٹیز تھیں، ان کے پاس بھیجا کہ تم لوگ تو بیسکلی حضرت ابراہیم کے مذہب پہ تھے، مگر ود دا پیسج آف ٹائم تم بہت غلط طرف آ گئے ہو، اور اب تمہارا جو مذہب ہے وہ بالکل مسخ ہو گیا ہے، اب تم بتوں کی پوجا کرنے لگے ہو۔ تو میں تمہیں اس بات کی انویٹیشن دیتا ہوں کہ تم جو چرچ میں نے بنایا ہے یمن میں، تم لوگ ادھر سے رخ جو ہے وہ یمن کا کرو، اور یہاں پر آ کے اس گرجا میں تم اپنی عبادت کرو۔ جب اس نے بہت سے سفیر بھیجے، بہت سارے لوگوں کو بارہا بھیجا، تو کوئی خاص عربس کی طرف سے رسپانس نہیں آیا۔ جب اس کو عربس کی طرف سے رسپانس نہیں آیا تو وہ بہت زیادہ غصے میں آ گیا، اور اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں ابرہہ اب حملہ کروں گا، اپنے ہاتھیوں کی فوج لے کر جاؤں گا، اور نعوذ باللہ جیسا کہ وہ اس نیت کے ساتھ نکلا تھا، اس نے یہ سوچا کہ میں جو بیت اللہ ہے، جو خانہ کعبہ ہے، اس زمانے میں جو اللہ کا گھر کے نام سے ظاہر ہے ہم سب اس کو جانتے ہیں، تو وہ وہاں پر میں حملہ کروں گا اور میں اس کو بالکل ڈھا دوں گا، اور پھر یہ سارے لوگ جو ہیں یہ یمن میں اس چرچ میں آ کے عبادت کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، اور کیا ان کا داؤ مکر و فریب غلط نہیں گیا،
اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے گئے جو ان پر کنکر کی پتھریاں پھینکتے رہے. ان کا ایسا حال کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے. تو وہی والی بات جو کہ میں نے آپ سے پہلے کی کہ کس طرح سے انسان دنیا کے لوگ پلاننگ کرتے ہیں مگر ایک پلاننگ اس رب کی ذات کی ہوتی ہے, اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پلاننگ کرتا ہے وہ کیا باکمال ہوتی ہے. اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ابرہہ جو ہے اس کی دہشت کتنی ہوئی جب اس نے مکہ کا رخ کیا, جب مکہ کے لوگوں کو پتہ چلا کہ ابرہہ یمن سے اپنے ہاتھیوں کی فوج لے کر آیا ہے, تو جس قدر دہشت تھی پورے مکہ میں یہ تو میں آپ کو ایکسپلین کروں گی. مگر اس سے پہلے میں تھوڑا سا اس کا آپ کو بیک گراؤنڈ ضرور بتانا چاہوں گی. حضرت بلال حبشی جو ایک باوفا صحابی ہیں جنہوں نے بے انتہا قربانیاں دیں, جن کے ساتھ بہت ظلم و ستم ہوا ان دا انیشیل ڈیز آف اسلام, انہوں نے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ جو ابرہہ کی ایک بھانجی تھی, یعنی ان کی ایک بھانجی جو تھی وہ حضرت بلال حبشی کی والدہ تھی. یہ بھی ایتھوپین تھے, اور جب ابرہہ کی جنگ ہوئی تو اس میں جب یہ ہار گیا تو جو لشکر کی خواتین کو پکڑا گیا, پکڑ کے جب یہاں لایا گیا تو اس کے بعد اس لشکر کے اندر جو خواتین کو پکڑا گیا ان میں ایک خاتون جو تھیں وہ حضرت بلال حبشی کی والدہ ہوئیں بعد میں, اور پھر ان کی شادی بعد میں کسی ایک عرب کے ساتھ کر دی گئی. تو یہ وہ وقت تھا جب جناب بلال حبشی کی والدہ مائیگریٹ کر کے یمن سے یہاں پر آئیں, اور پھر جب جنگ ہوئی تو اس میں پھر ان کو پکڑا گیا. تو یہ جو ان کی والدہ تھیں, یعنی جناب بلال حبشی کی جو والدہ تھیں وہ ابرہہ کی بھانجی تھی, یعنی ان کی بہن کی بیٹی تھی. سو کمنگ بیک ٹو کہ کیا دہشت تھی وہاں پر. بہت ابرہہ کے ہاتھیوں کے جو فوج کا لشکر تھا اس کی دہشت اس قدر تھی کہ مکہ کے جو عربس تھے, جو لوگ تھے, وہ بہت زیادہ ڈر گئے, اور ہر طرف ایک جسے کہتے ہیں نا ہر کوئی سہما ہوا تھا, ہر کوئی اپنے گھروں میں گھسا ہوا تھا. اور وہاں پر ایک مکہ کی اہم ترین شخصیت جب ابرہہ نے حملہ کیا تو اس وقت سب سے جو اہم ترین شخصیت خانہ کعبہ کی تھی اور خانہ کعبہ کے متولی بھی تھے, وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے, یعنی جناب عبد المطلب جو تھے وہ ان کے دادا تھے, جو کہ ٹیک کیئر تھے اور تمام معاملات ان کے ہاتھ میں تھے. جب ان کو پتہ چلا کہ اس طرح سے ابرہہ آیا ہے اور ابرہہ نے آتے ہی ان کے اونٹ مال مویشیوں کو جو ہے وہ بھی اپنے پاس قبضے میں کر لیا ہے, تو سب سے پہلے تو جناب عبد المطلب نے اپنی وزڈم کا استعمال کرتے ہوئے تین ایسی چیزیں تھیں جو نصیحتیں تھیں جناب عبد المطلب کی تمام عربوں کے لیے. سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ تم صحرا کے پہاڑوں میں پناہ لے لو, بیکاز وہ ڈر بہت گئے تھے, دہشت بہت ہو گئی تھی. دوسرا انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کرو. دیکھیں کتنے بیسک جسے کہتے ہیں نا بنیادی پوائنٹس ہیں. اللہ کی ذات پر توکل کرو, سب ٹھیک ہو جائے گا. تیسری انہوں نے کیا چیز کی کہ جب تم توکل کرو گے تو اللہ کی مدد تمہارے لیے آئے گی اور اس کا انتظار کرو اور یقین رکھو کہ وہ مدد ضرور آئے گی. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک بڑی انٹرسٹنگ میٹنگ ہوئی. دیکھیں کسی بھی شخصیت کی بایوگرافی جاننے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کا حسب اور نسب پتہ ہو آپ کو. بہت ضروری ہے کہ جہاں پر وہ رہائش پذیر تھے, جہاں پہ ان کا سارے معاملات تھے, وہ وہاں پر ان کی بحیثیت انسان, بحیثیت مرد, ان کی سگنیفیکنس کیا تھی, ان کی فضیلت کیا تھی. تو یہ جو تذکرہ ہے آقا دو جہان, ظاہر ہے ان کی بایوگرافی ہے, تو ضروری ہے یہ جاننا کہ ان کے آباء و اجداد کی کیا سگنیفیکنس تھی اور کتنی اہمیت تھی. جناب عبد المطلب واز اے ویری انفلوئنشل پرسنالٹی, جیسا کہ آپ کو بتایا کہ وہ متولی خانہ کعبہ تھے,
وہ ایک بڑی انٹرسٹنگ میٹنگ ہوئی. انہوں نے کہا کہ مجھے ابرہا سے ملنا ہے. اس کے ٹینٹ میں گئے اور وہاں جا کے انہوں نے ملاقات کی. اچھا یہ دیکھیں یہ خاصہ ہے خانوادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ چاہے ان کے آباء و اجداد ہوں یا ان کی آل اولاد ہو، جب بھی یہ کسی سے ملنے کے لیے گئے ہیں، چاہے ان لوگوں نے اپنے اذہان میں یہ سوچ رکھا ہو کہ ہم نعوذ باللہ ان کی ہتک کریں گے، ان کو ڈسرسپیکٹ کریں گے، آپ یہ دیکھیے کہ کس طرح سے اللہ کی یہ قدرت ہے کہ یہ ان کے گھرانے سے جب بھی کوئی جاتا ہے، چاہے اپنے دشمن سے کیوں نہ ملنے کے لیے جائے، وہ ان کی رسپیکٹ کیے بغیر نہیں رہ سکتے. تو اسی طرح ہوا کہ جب ابرہا کے ٹینٹ میں جناب عبد المطلب گئے تو انہوں نے وہاں پر جا کے جب گئے تو وہ رسپیکٹ فلی اٹھا اور اس کو مطلب ان کی اس شخص کے اوپر کہ جس کی دہشت تمام مکہ والوں کے اوپر تھی، وہ ان کی عظمت دیکھ کے تو ان کے لیے اس کو ویلکم کیا. اب جب وہاں جا کے جناب عبد المطلب نے وہاں پر جا کے جب گفتگو کی، ابرہا جب مطالبہ کیا گیا کہ یعنی جناب عبد المطلب نے جب مطالبہ کیا ابرہا سے کہ دیکھو تم یہاں پر آئے ہو، تم جس بھی سوچ کے ساتھ آئے ہو، جو بھی تم کرنا چاہتے ہو، میں تمہارے پاس ایک اپنی مطالبہ لے کر آیا ہوں. تو اس نے کہا جی بتائیے کیا مطالبہ ہے. تو آپ ارشاد فرمانے لگے کہ میں نے سنا کیا ہے، مطلب میں نے سنا ہے کہ تم نے میرے اونٹ، میرا مال مویشی جو ہے وہ ہتھیا لیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ تم جلد از جلد میرے اونٹ اور وہ مال مویشی جو ہے نا وہ مجھے فوراً دے دو. اچھا جب یہ بات ابرہا نے سنی تو وہ بڑا ہی پریشان ہوا. اینڈ ہی اسٹارٹڈ سیئنگ کہ میں نے جب آپ کو اپنے ٹینٹ میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو میرے دل میں آپ کی قدر و قیمت بے انتہا بڑھ گئی، کیونکہ میں نے دیکھا کہ آپ آئے ہیں تو آپ خانہ کعبہ کی حرمت کی بات کریں گے، آپ یہ بات کریں گے کہ حملہ نہیں ہونا چاہیے، اور اس حوالے سے آپ مجھ سے کوئی بات کریں گے. تو آپ نے تو مجھ سے اس حوالے سے کوئی بات ہی نہیں کی. آپ تو صرف اپنی پرسنل چیزوں میں انٹرسٹڈ ہیں، آپ تو صرف اپنے مال مویشی اور اونٹ کے حوالے سے مجھ سے بات کرنے کے لیے آئے ہیں. تو اس کے اوپر جناب عبد المطلب جو تھے انہوں نے بے انتہا اطمینان کے ساتھ، بے انتہا سکون کے ساتھ، ویری پیسفلی انہوں نے کہا کہ یاد رکھو یہ جو بیت اللہ ہے اس کا مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے اور اس کی حفاظت بھی وہ خود کرے گا. میں ان مال مویشی جو ہیں تمہارے پاس جو تم نے ہتھیائے ہوئے ہیں ان کا مالک میں ہوں اور ان کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے، اس لیے میں یہ مطالبہ کرنے کے لیے تمہارے پاس آیا ہوں. اب یہ ایک میٹنگ ہوئی، اس کے بعد جو روایات ہمیں بتاتی ہیں ایک اور میٹنگ ہوئی، بٹ ابرہا نے بہت ڈسرسپیکٹ بھی کیا اور پھر اس کے بعد ان کو واپس بھیج دیا اور انہوں نے کہا کہ کچھ بھی کر لو میں تمہیں تمہارے مال مویشی، تمہارے اونٹ واپس نہیں کروں گا. بہرحال جناب عبد المطلب علیہ السلام واپس آ گئے. مختلف روایات کے مطابق یہ ہے کہ ابرہا جو لشکر لے کر آیا تھا اس میں جس سے اس نے حملہ کرنا تھا تقریباً 6 سے 7 بڑے جائگنٹمس ہاتھی تھے، ایلیفنٹس تھے، بگ ہیوج ایلیفنٹس. اور یہ جو ہاتھی ہوتا ہے نا، ہاتھی ایک ہی ہو تو اس کی دہشت بہت ہوتی ہے، تو یہ تقریباً کوئی 6-7 ہاتھی جو تھے وہ لے کر آیا تھا. اور جب ہاتھیوں کی فوج نے حملہ کیا اور رخ کیا خانہ کعبہ کا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی پرندوں کی فوج جو ہے، جو ابابیلوں کی فوج جو ہے وہ بھیجی. آپ یہ دیکھیں کئی دفعہ ہم یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں جس کے اندر بہت حکمت ہوتی ہے، جس میں وزڈم ہوتا ہے، جو سمجھنے والی باتیں ہوتی ہیں، ہمیں کئی دفعہ لگتا ہے کہ ایک چھوٹا سا انسان اتنے بڑے امیر انسان کا کیا بگاڑ سکتا ہے، کچھ بھی بولے گا بھی تو کیا ہوگا. لیکن آپ یہ سوچئے کہ اللہ ہمیں قرآن حکیم میں دکھاتا ہے، بتاتا ہے کہ کس طرح سے ایک ایسی چیز جو دیکھنے میں بالکل کسی کام کی نہیں لگتی، کبھی سوچ بھی نہیں سکتے، جو ایک بے ضرر چیز ہے، وہ ایک ایسی
مخلوق کو نیست و نابود کر سکتی ہے جب وہ اللہ حکم دیتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ کبھی بھی کسی مظلوم کی آہ کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے, کبھی کسی چھوٹے کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے, بلکہ ہم نہیں جانتے کس کی کون سی بات, کس کی کون سی دعا, کس کا کیا ہوا کون سا مطالبہ رب کی بارگاہ میں جو ہے وہ ایک بڑے سے بڑے انسان کو, ایک بہت اقتدار رکھنے والوں کو نیست و نابود کر دے. اور ہم دیکھتے ہیں ناٹ اونلی 1400 سال پہلے, اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دور میں کس طرح سے لوگ جو ہیں وہ نیست و نابود ہوئے ہیں. بالکل اسی طرح سے اللہ کی ذات نے اپنا معجزہ دکھایا ان ابابیلوں کے ذریعے, ان کنکریوں کے ذریعے جو ہے وہ اللہ نے, جیسا کہ جناب عبد المطلب نے کہا تھا, فرمایا تھا کہ اللہ کا گھر ہے اور اس کی حفاظت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کرے گا. پھر اللہ نے وہ حفاظت کر کے بتایا کہ کس طرح سے جب رب کی مدد آتی ہے تو کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ باکمال مثالیں ہمارے پاس اور سامنے لے کر آتا ہے. اچھا, یہ بات بھی ظاہر ہے آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آقا دو جہان اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی یتیم ہو گئے, اور جناب عبداللہ کہ جن کے ماتھے میں, آنکھوں کے بیچ میں نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دکھتا تھا, اور وہ آقا کے اس دنیا میں آمد سے پہلے ہی اللہ کو پیارے ہو گئے. اور بہرحال یہ تو اللہ کی مصلحت ہے, یہ اللہ جانتا ہے کیا اس کے اندر مصلحت تھی. بہرحال یہ جب ہو گیا, آقا یتیم اس دنیا میں آئے, یتیموں کا سہارا بن کے آئے, تمام لوگوں کے لیے مثال, کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ آقا کی زندگی میں یہ تھا اور اب ہماری زندگی میں کتنی مشکلیں ہیں. آقا صرف 8 دن کے تھے, یعنی جب اس دنیا میں ظاہری ظہور ہوا ہمارے آقا کا, تو 8 بہت کم سنی کے وقت میں, یعنی 8 دن کے تھے جب ان کو عرب کی روایات کے مطابق ان کو بھیج دیا گیا صحرا میں بھیج دیا گیا. کیونکہ اس زمانے کے جو اشرافیہ تھے, جو ایرسٹوکریٹس تھے, جو ذرا اچھی فیملیز, ذرا جسے کہتے ہیں ویل آف فیملیز جسے آپ کہتے ہیں, وہ جو اپنے بچے تھے ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا تھا, مگر آقا کو یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ ان کو صحرا میں بھیجا جائے گا, صحرا میں ان کی پرورش کی جائے گی. اور اس کے بہت ہی زیادہ اہم امپورٹنٹ ریزنز تھے ایسا کیوں کیا جاتا تھا, اور بالخصوص آقا کے معاملے میں یہ فیصلہ جناب بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا نے کیوں لیا. سب سے پہلا مقصد یہ تھا کہ ان کی ایسی پرورش ہو وہاں پر جہاں پہ جو شہر کا ماحول ہے ان کے اوپر اثر انداز نہ ہو. اب آپ لوگ بڑے اچھے طریقے سے واقف ہیں کہ اس زمانے میں عرب کا جو ماحول تھا وہ کیسا تھا. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو خانہ کعبہ تھا اس کے ارد گرد جو طواف کرتے تھے لوگ, وہ ننگا طواف کرتے تھے, اس کا اپنے کپڑے برہنہ طواف کرتے تھے, اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں اللہ نے بغیر کپڑوں کے اس دنیا میں بھیجا ہے, یہ جو لباس ہے, یہ جو کپڑے ہیں, یہ نجس ہیں, اور اگر ہم نے اپنے رب کی عبادت کرنی ہے تو یہ دنیاوی نجاست کو اتار کے کرنی ہے. یہ ان کا مائنڈ سیٹ تھا, which does not make any sense but that's how it was. So ایسا ماحول جہاں پر بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا, دفن کر دیا جاتا تھا, تو یہ جو کچھ فیملیز جو تھوڑی ہائی فائی فیملیز تھیں وہ اپنے بچوں کو صحرا میں بھیج دیتے تھے تاکہ یہ جو دکانیں ہیں, یہ جو شور ہے, شرابہ ہے, جو بے ہنگم چیزیں ہوتی ہیں یہ نہ ہوں, اور بچہ جو ہے وہ ایسی پرورش حاصل کرے جس کے اوپر دنیا کا کوئی بہت زیادہ اثر نہ ہو. اور یہاں پر ایک اور چیز اگر ہم دیکھیں تو اس میں جیسا کہ میں نے کہا آؤٹ سائڈ انفلوئنس نہ ہو, پیورٹی بہت اہم ایلیمنٹ ہے کہ صحرا میں بچوں کی پرورش کا جو ایک بہت اہم ایلیمنٹ تھا یا جو سوچ تھی وہ یہ تھی کہ پیورٹی ہوتی ہے. وہاں پر آپ بچہ جب اکیلا ہوتا ہے تو وہ
خود سے لوگ اور آج بھی اگر ہم دیکھیں، آپ دیکھیں ہم اس اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں، ہمارے بچوں کے اوپر کس قدر انفلوئنس ہے یہ اس کا ٹیلی ویژن کا، سوشل میڈیا کا، مختلف لوگوں کو جب ہم ملتے ہیں تو کتنا انفلوئنس ہوتا ہے. تو ان تمام چیزوں اور اس سے بڑھ کر سب سے امپورٹنٹ چیز آن ٹاپ آف ایوری تھنگ، جو ریزن جس کی وجہ سے آقا دو جہان کو بھیجا گیا، اللہ کی یہ مصلحت تھی. اللہ یہ چاہتا تھا کہ ان کی پرورش میں سوائے ایک وہ جو ان کو جسے کہتے ہیں دودھ پلانے کے لیے جو ان کی دیکھ بھال کے لیے رکھی ہوئی تھی، اس کے علاوہ کسی کا انفلوئنس نہ ہو پالنے میں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود چاہتا تھا کہ بس اللہ ہو اور ان کا محبوب ہو اور ان کی پرورش ہو. اور ایک اور چیز جو میں بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، جو ہم آج کے زمانے میں بھول بیٹھے ہیں، اور وہ ہے تدبر کرنا. جب آپ اکیلے میں رہتے ہیں، جب آپ اکیلے اپنا وقت گزارتے ہیں، آپ چاہیں یا نہ چاہیں آپ مختلف چیزوں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ یہ سوچئے کہ ہمارے اور آپ کے آقا کی زندگی کا آغاز ہی اکیلے پن سے ہو رہا ہے. صرف اللہ کی ذات ہے اور وہ ہیں. اور آپ دیکھیں کہ وہ جو تدبر کا معاملہ، ریفلیکشن کا معاملہ، میڈیٹیشن کا معاملہ ہے، وہ بچپن سے ان کی زندگی کا خاصہ بن گیا. بڑا ضروری ہے کہ بچوں کو ہم کہتے ہیں کہ بیٹا آپ نے نا اچھا بولنا ہے، مگر ہم بچوں کو کبھی یہ نہیں بتاتے کہ بیٹا آپ نے اچھا سوچنا ہے. پازیٹیو صرف بولنا نہیں ہے، بلکہ آپ نے اچھا اور پازیٹیو سوچنا ہے. اور یہ سوچنا جو ہے جب آپ اکیلے ہوتے ہیں، مگر شرط ایک ہے کہ آپ اللہ کی موجودگی کے احساس میں ہوں. ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے اکیلے پن میں شیطان کی وسوس کو سن رہے ہوں اور اس کی موجودگی کے احساس میں ہو. سو دس از سم تھنگ which is very very important. اچھا، اب تھوڑا سا آگے اگر بڑھیں تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب آقا کو 8 دن کے اندر اندر صحرا بھیج دیا گیا، اوتھینٹک روایات کے مطابق 2 ایسی میں سمجھوں گی کہ خوش نصیب خواتین ہیں کہ جنہوں نے آقا کو اپنا دودھ پلایا. ان میں ایک روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ ابو لہب، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا اور جناب عبداللہ کا بڑا بھائی تھا، تو وہ بہت محبت کرتا تھا اپنے چھوٹے بھائی سے. ظاہر اس وقت تو رسول کی رسالت کا اعلان نہیں تھا، تو وہ ایز بھتیجا، ایک بھتیجے کے طور پہ بہت محبت کرتا تھا. اور وہ اس نے جب آقا کا ظہور ہوا، آپ کی آمد ہوئی، تو اس نے اپنی کنیز جس کا نام تھا سویبہ، اس کو کہا، جو کہ ایک بہت ہی پاکیزہ زہد و تقوی رکھنے والی خاتون تھی، جس کو اس نے کہا کہ تم اس بچے کا خیال رکھو. اس سویبہ جو تھی کنیز، اس نے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا. اور ایک اور میں یہاں پہ بات بتاتی چلوں کہ حضرت حمزہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانے والی یہ ایک ہی کنیز تھی جس کا نام سویبہ تھا. اور اس زمانے میں یہ جو کنیزیں ہوتی تھیں، ان کی جو کردار ہوتا تھا نا، کہ وہ کردار کی کیسی ہے، پاک و پاکیزگی کیسی ہے، طہارت کیسی، دس واز ویری سگنیفیکنٹ، بڑا امپورٹنٹ ہوتا تھا. آج ہم اپنے گھروں میں اگر کوئی کام کرنے والا یا کوئی رکھتے ہیں تو ہم کبھی یہ نہیں دیکھتے کہ وہ پاک و پاکیزہ ہے، نماز روزے کا خیال ہے، پاکیزگی، طاہری، صفائی ستھرائی ہے یا نہیں ہے. بس ہم کہتے ہیں آ جائے. اس زمانے میں ان چیزوں کا بے انتہا خیال رکھا جاتا تھا. اور یہ ظاہر ہے آفر تو ابو لہب نے دی تھی، لیکن اس کو چوز جو کیا تھا وہ جناب عبد المطلب علیہ السلام نے کیا. اور دوسری جو خاتون جن کو چوز کیا جناب عبد المطلب نے آقا کی کو دودھ پلانے کے لیے اور آقا کی پرورش کرنے کے لیے، وہ تھی جی حلیمہ سعدیہ کا انتخاب آپ نے کیا. حلیمہ سعدیہ کے بارے میں ہے کہ ان کا نام حلیمہ سعدیہ تھا. یہ بھی ایک بہت ہی نیک، متقی، زہد و تقوی رکھنے والی خاتون تھیں اور اللہ کی ذات سے ڈرنے والی تھیں. اور حلیمہ سعدیہ نے جب یہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دینا شروع کی تو بتاتی ہیں کہ اس قدر
اس قدر معجزات انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے ارد گرد ہوتے دیکھے، اور کیوں نہ دیکھتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب ان کی آغوش میں تھے، تو انہوں نے بے انتہا معجزات جو ہے وہ انہوں نے دیکھے. اور کہتی ہیں کہ 2-3 مرتبہ جناب حلیمہ سعدیہ جناب بی بی آمنہ علیہ السلام کے پاس، جو کہ والدہ تھیں آقا دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ان کے پاس گئیں اور انہوں نے کہا کہ کیا آپ چاہتی ہیں کہ ان کو میں آپ کو دے دوں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں آنے والے وقت میں کچھ ایسی بیماریاں، کچھ ایسے معاملات ہیں جو مکہ میں دیکھ رہی ہوں کہ جس کی وجہ سے یہاں کی ہوا سازگار نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس مکہ لایا جائے. تو آپ نے زیادہ وقت جو ہے تقریباً 8 سے 10 سال جو ہیں، مختلف روایات میں آتا ہے کہ 8 سے 10 سال آپ نے اس صحرا میں گزارے. اللہ نے اس بات کا بیڑا خود اٹھایا. اللہ ڈیوٹیز لگاتا ہے نا ہر کسی کی، مگر وہ یہ چاہتا تھا، اس کی مصلحت تھی، یہ اس کا he was the one who took this decision that I want to take care of my loved one. میں اپنے محبوب کا ٹیک کیئر خود کروں گا، میں اس کی تنہائیوں میں اس کے ساتھ خود ہوں گا. تو جس کے ساتھ رب تعالیٰ کی ذات ہو اس کو کسی اور کی ضرورت نہیں ہوتی. دونوں والدین اس دنیا سے چلے گئے، اور اس کے بعد جناب عبد المطلب جو ان کے دادا تھے، بے انتہا پیار کرتے تھے، بہت بہت محبت کرتے تھے، اور ایک بہت خوبصورت ان کا ریلیشن شپ تھا. جب اس دنیا سے چلے گئے تو تنہا رہ گئے آقا. ظاہری طور پر تنہا جب رہ گئے تو جناب ابو طالب علیہ السلام قربان جائیں اس ذات کے اوپر. اور یہاں پہ رک کے میں کہوں گی کہ میں جناب ابو طالب علیہ السلام کے ایمان پہ قربان جاؤں. یہ وہ ہستی ہیں، یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے نہ صرف جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تمہیں کوئی پالنے والا نہیں تھا تو ہم نے تمہیں پالا. اور آپ اگر دیکھیں کہ پالنے والی ذات کون ہے آقا کو، آپ سوچیں کہ کیا پاک وہ ہستی ہوگی، کیا پاک ان کا مال ہوگا، کیا پاک ان کا کردار ہوگا، کیا پاک ان کا گھر ہوگا، کیا پاک ان کی صحبت ہوگی کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا کہہ کر پکارا کہ ہم نے تمہیں پالا. تو آپ دیکھیے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام نے جس طرح سے پرورش کرنا، جیسا کہ میں نے پہلے کہا اور بات ہے، مگر کس طرح سے جناب ابو طالب علیہ السلام نے ترجیح دی آقا کو اپنے بچوں پر، یعنی زیادہ پریفرنس ان کی ہر لمحہ جو تھی وہ آقا دو جہان تھے. اور صرف پالا نہیں، انہوں نے ان کی حفاظت کی. اور کس طرح سے حفاظت کی کہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ بھی خاصہ ہے اس گھرانے کا کہ پہلے یہ خانوادہ، یہ ذریت جو چلی آ رہی ہے، پہلے اس مکہ کو، اس کعبہ کو، اللہ کے گھر کو، اللہ کی نشانی کو تعمیر کرتی ہے، اور انہی کی ذریت میں کس طرح سے وہ آتی چلی جاتی ہے کہ آپ ہی اس کی حفاظت کر رہے ہیں. جناب عبد المطلب اور ان سے پہلے جو ان کے آباء و اجداد ہیں وہ متولی ہیں، اللہ کے گھر کے حفاظت کر رہے ہیں. اور پھر آگے اگر آپ چلیں تو جناب عبد المطلب کے بیٹے جناب ابو طالب ہیں جو پہلے اللہ کے گھر کی حفاظت اور اب اللہ کے محبوب کی حفاظت کر رہے ہیں. اور یہ سلسلہ یہاں پر ختم نہیں ہوتا، یہ سلسلہ آگے چلتا ہے. یہ سلسلہ کس طرح سے چلتا ہے کہ آج تک اس زمانے میں جب ابو طالب علیہ السلام تھے تو ابو طالب علیہ السلام نے حفاظت کی اللہ کی نشانی کی، اللہ کے محبوب کی، اور پھر اس کے بعد اللہ کے پیغام کی. اور اس کے بعد ان کے بیٹے جناب علی ابن ابی طالب، جن کی کوئی مثال نہیں ہے، کہ جن کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، کہ جن کا نیم البدل نہیں ہے اس پوری کائنات کے اندر، کہ جنہوں نے جس طرح سے آقا کی غلامی کی اور
غلام بن کے آقا کی زندگی میں ان کی بھی حفاظت کی اپنے والد کی طرح، ان کے پیغام کی بھی حفاظت کی، اللہ کی توحید کی بھی حفاظت کی اپنے والد کی طرح۔ اور آپ یہ دیکھیں یہ سلسلہ آج تک امام وقت اجل اللہ تعالیٰ فرجہم شریف آج تک جو حجت خدا ہیں، یہ سلسلہ حفاظت کا، چاہے بیت اللہ ہو، چاہے رسول اللہ کی حفاظت ہو، چاہے کتاب کی حفاظت ہو، چاہے اس گھرانے کی حفاظت ہو، یہ کام جناب ابو طالب کی نسل کے اندر، یہ جناب ابو طالب کے بیٹے آج تک الحمدللہ یہ کام کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے انہوں نے ہر لمحہ جناب ابو طالب نے پروٹیکٹ کیا، اور جناب بی بی فاطمہ بنت اسد نے جو با کمال تربیت کی آقا دو جہان کی، اس قدر الفت تھی، اس قدر محبت تھی، اس قدر ان سے ان کی انسیت تھی کہ اپنی جان قربان کرتی تھیں آقا کی ذات کے اوپر۔ محبت کی انتہا تھی کہ اپنے بچوں کو پس پشت ڈال کر وہ جس طرح سے ہر چیز آقا کی بارگاہ میں لے کر آتی، ان کو دیتی، ان کی وہ پریفرنس تھے، اور کس طرح سے پھر آقا نے کیا الفاظ استعمال کیے بی بی کے لیے کہ انہوں نے کہا کہ جب دفنانے لگے نا جناب بی بی فاطمہ بنت اسد کو، جس وقت دفنانے لگے تو کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ بی بی ہیں جنہوں نے مجھے اپنے بیٹوں پر ترجیح دی، یہ وہ بی بی ہیں کہ جنہوں نے مجھے اپنے بیٹوں سے تمام دنیا کے لوگوں سے سب سے بلند اور اوپر رکھا، میری ہر خواہش کو پورا کیا، مجھ پر احسانات کیے۔ کیا ذات ہے جو اس دنیا کے لیے احسان ہے، جو شخصیت اس کائنات کے لیے احسان ہے۔ سوچے جناب بی بی فاطمہ بنت اسد وہ ہستی ہیں جو اس ذات کے اوپر احسانات کر رہی ہیں جو کائنات کے لیے احسان ہے۔ میری ہر شے کا خیال رکھا، میں نے ان کو اپنی ماں کہہ کر پکارا، اور پھر انہوں نے ان کے لیے خاص دعائے خیر کی۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے حفاظت کی ہے اللہ کی نشانی کی، یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے حفاظت کی ہے اللہ کے محبوب کی۔ اگر ہم یہ کہیں کہ جو پوری دنیا کے لیے سایہ ہیں، آقا کی ذات پوری کائنات کے لیے رحمت کا سایہ ہے، جن کا خود کا سایہ نہیں، اس ذات کو جناب ابو طالب نے کس طرح سے سائے کی طرح پالا، ان کے ساتھ سائے کی طرح رہے۔ دنیا کے جو ظالم لوگ ہیں، جو ان کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، درندوں سے آقا کو، اللہ کے محبوب کو بچا کے رکھا۔ ایک روز انہوں نے ارادہ کیا، ظاہر ہے اپنے تجارت کے لیے، اپنے کام کے لیے مختلف ممالک میں جاتے تھے، ارادہ کیا شام جانے کا۔ تو آقا دو جہان آ کے جب ان کو پتہ چلا کہ ان کے چچا جان جو ہیں وہ جا رہے ہیں، تو انہوں نے آ کے ان کو گلے سے لگا لیا۔ جب ان کو گلے سے لگایا تو وہ کہنے لگے کہ آپ جا رہے ہیں چچا جان، میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ جناب ابو طالب نے انہیں پیار کیا اور انہیں انکار نہ کر سکے، اور ان سے وعدہ کیا کہ اے میرے بھتیجے، اے میرے بیٹے، اے میری جان کے ٹکڑے، میں تجھے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ پھر سفر کے لیے جب تیاری ہوئی، وہ ان کے ساتھ سفر کے لیے چل دیے۔ یہاں پر میں رک کے ایک بات کہنا چاہوں گی کہ میں جناب میثم تمار اور جناب امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے کچھ پڑھ رہی تھی، تو میں نے یہ پڑھا کہ جناب میثم تمار پڑھے لکھے نہیں تھے، مگر اس کے باوجود ان کے پاس وہ تمام علوم تھے جو آقا نے ان کو ایز اے گفٹ دی۔ کیسے وہ گفٹ ہوئے تھے وہ تمام جو علوم تھے، کہ ایک روز جناب امام علی بن ابی طالب کہ جن کے پاس یہ تمام علوم آقا کی زبان مبارک کو چسا کر یہ تمام علم جو ہیں وہ امام میں منتقل کیے، تو امام نے ایک روز جناب میثم تمار کے سینے پہ ہاتھ رکھا، کافی دیر تک وہ سینے کے اوپر ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہے، اور اس قدر وہ جسے کہتے ہیں نا کہ علوم امام علی سے جناب میثم تمار میں منتقل ہو گئے کہ میثم تمار ایک دم گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ اے مولا، بس اس سے زیادہ میں
بیچ میں سمو نہیں سکوں گا، میرا ظرف اتنا نہیں ہے کہ میں مزید وہ علوم جو ہیں وہ. تو آپ یہ دیکھیے کہ آج ہم دیکھتے ہیں نا کہ یو ایس بی لگاتے ہیں تو ایک ڈیٹا جو ہے وہ یا ہارڈ ڈرائیو سے ڈیٹا جو ہے وہ کمپیوٹر میں، یا کمپیوٹر سے ڈیٹا جو ہے وہ ہارڈ ڈرائیو میں ہو جاتا ہے. تو یہ دیکھیں کہ یہ وہ نور کے یو ایس بیز اور ہارڈ ڈرائیوز ہیں کہ ایک سے دوسرے کے اندر ڈیٹا کس طرح سے جاتا ہے. اب یہاں پر رک کے آپ سوچئے کہ وہ جو امیر المومنین ہیں وہ ہاتھ رکھتے ہیں میثم تمار کے سینے پہ، اور تمام علوم جو ہیں وہ منتقل ہو جاتے ہیں کہاں؟ جناب میثم تمار کے سینے میں. اب آپ یہ سوچئے ایک لمحے کے لیے کہ جو امیر المومنین کے والد ہیں اور ان کے جو بھتیجے ہیں جو ان سے اس قدر محبت کرتے ہیں، جو اپنے بیٹوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، وہ جب آقا کے سینے کے ساتھ دونوں سینے لگے ہوں گے تو آپ سوچئے کہ کیا کیا منتقل ہوا ہوگا. آپ سوچئے کہ یہ دو نور جب آپس میں ان کا ملاپ ہوا ہوگا تو کیسی روشنی پھیلی ہوگی، کیسا نور پھیلا ہوگا ہر طرف. تو اب یہ دیکھیے کہ شام کا سفر باندھنے سے پہلے آقا لگتے ہیں ان کے سینے سے اور ان سے کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، اور وہ تیار ہو جاتے ہیں. بہرحال اب سفر جاری ہے، راستے میں چلتے چلے جا رہے ہیں. ایک مقام پر آتے ہیں جہاں پر ایک راہب ہے، اور راہب جو ہے وہ دیکھتا ہے اور عجب معجزات دیکھتا ہے. جب وہ اس کم سنی میں آقا کے معجزات دیکھتا ہے، 12 سال کا سن ہے، اور اس میں وہ دیکھ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ کون شخصیت ہے، یہ کون ہے. بہرحال وہ راہب جب جناب ابو طالب سے ملتا ہے تو ان سے گزارش یہ کرتا ہے کہ کل آپ ہمارے ساتھ کھانا تناول فرمائیے گا، اور جب آپ آئیں تو آپ کے قافلے میں ایک چھوٹا بچہ ہے، کم سن بچہ ہے جو تقریباً 12 سال کا سن ہے جس کا، اس کو ضرور ساتھ لے کر آئیے گا. جب وہ آتے ہیں لے کر اگلے روز، تو جناب ابو طالب جو ہیں وہ آقا کو لے کر نہیں جاتے. وہ وہاں پہنچتے ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ راہب ہے وہ تو انتظار میں ہی ان کے تھا. جب وہ آتے ہیں تو وہ نہیں لے کر آتے، تو وہ پہلا سوال یہ کرتا ہے کہ میں نے آپ سے درخواست کی تھی کہ جو آپ کے ساتھ ایک کم سن بچہ ہے اس کو ضرور لے کر آئیے گا. جناب ابو طالب ان کو بلاتے ہیں، ان کو لے کر آیا جاتا ہے. تو جیسے ہی وہ آتے ہیں تو سب سے پہلے وہ کہتا ہے راہب کہ میں شروع کرتا ہوں لات اور عزا کے نام سے. جب وہ نام سنتے ہیں ان بتوں کے تو ایک دم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ناگوار گزرتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میرے سامنے یہ نام مت لو، یہ قابل نفرت نام ہیں. کیونکہ یہ قریش کے بتوں کے نام ہیں. جب یہ صورتحال ہوتی ہے تو اس کے بعد جو دوسرا سوال وہ راہب ان سے کرتا ہے، کیونکہ یہ ظاہر ہے یہ جو راہب ہیں انہوں نے ساری اپنی ریسرچز کی ہوئی تھیں اور یہ انتظار میں تھے اس زمانے کی حجت کے. بٹ دوسرا سوال وہ کیا کرتا ہے؟ دوسرا سوال وہ کرتا ہے کہ آپ کو میں صدقہ دینا چاہتا ہوں. تو آقا فرماتے ہیں کہ ہم صدقہ نہیں لیتے. تیسری بات وہ جو تیسری گزارش کہہ لیں یا خواہش کا اظہار کرتا ہے، وہی کہتا ہے کہ میری تیسری فرمائش یہ ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کے کندھوں کے بیچ میں جو مہر نبوت ہے. اب یہ یاد رکھیے کہ یہ 12 سال کا سن ہے، اور بہت سے آج کے بزرگ جب یہ بات کہتے ہیں کہ یہ جو نبوت ہے یہ 40 سال کی عمر میں ہے، تو آپ یہ سوچیں کہ اس قدر کم علمی کے اوپر کبھی کبھی تعجب ہوتا ہے اور ترس آتا ہے. یقین کیجئے کہ ایمان ہونے میں اور کامل ایمان ہونے میں بڑا فرق ہوتا ہے. اللہ ان کی توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے. تو آپ یہ سوچیے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے کندھوں کے بیچ میں جو مہر نبوت ہے وہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو جناب آقا الاؤ کر دیتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، اور یہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائشی نبوت ہے وہ اس کی زیارت کرتا ہے. جناب ابو طالب کا ایک مکالمہ بڑا انٹرسٹنگ ہے جو راہب ان کے ساتھ کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ راہب کیا کہنے لگتا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ آپ پہلے ہی سے جانتے ہیں، لیکن اگر آپ نہیں جانتے تو میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بہت ہی پریشس پرسنالٹی ہیں. یہ اللہ
کے نبی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ یہ بات آپ کو معلوم ہو کیونکہ آپ ان کی کفیل ہیں, کیونکہ آپ ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں, آپ ان کے چچا ہیں. ان کے بہت سارے دشمن ہوں گے اور آپ کو ان دشمنوں سے ان کو بچا کے رکھنا ہوگا. اور یہ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں حضرت عیسیٰ نے خوشخبری دی, یہ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں حضرت موسیٰ نے خوشخبری دی, اور ان کے بہت سے دشمن ہوں گے اور ان کی حفاظت کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. جناب ابو طالب نے, جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ جناب ابو طالب نے سوال کیا کہ ہاؤ ڈڈ یو ریکگنائز ہم, اس سے جب سوال کیا کہ تم نے کس طرح سے پہچانا اللہ کے نبی کو, اللہ کے محبوب کو تم نے کیسے پہچانا؟ اس نے کہا کہ میں دور سے مشاہدہ کر رہا تھا, میں دور سے آبزرو کر رہا تھا, تو میں نے یہ دیکھا کہ جہاں جہاں یہ آپ کے ساتھ یہ جا رہے ہیں, آپ کے بیٹے, آپ کے بھتیجے, وہاں آس پاس جتنے بھی درخت ہیں وہ جھک کے ان کو سلام کر رہے ہیں. اور دوسرا جو میرا مشاہدہ تھا وہ یہ تھا کہ ایک بادل تھا جو مسلسل ان کے اوپر سایہ کیے ہوئے تھا. اور سب سے بڑھ کر جب میں نے ان کو مدعو کیا, انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم صدقہ نہیں لیتے, انہوں نے بتایا کہ انہوں نے بیزاری کا اظہار کیا جب میں نے بتوں کے نام لیے, اور ان سب سے, اور اس سے بڑھ کر جب میں نے مہر رسالت میں مہر نبوت جب ان کے کاندھوں کے درمیان دیکھی تو مجھے یقین ہو گیا کہ بے شک یہی وہ نبی ہیں کہ جن کا ہم سب کو بہت عرصے سے انتظار تھا. یہ چیزیں جو ہیں, یہ کرامات ہیں, یہ معجزات ہیں آقا دو جہان کے. کچھ ایسی جو یہ اہم شخصیات ہوتی ہیں, کچھ کرامات ہوتی ہیں, کچھ ایسے فضائل ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف سے خاص ہوتے ہیں, معجزات ہوتے ہیں. مگر کچھ ایسی ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں, کچھ ایسے خاصے ہوتے ہیں شخصیات کے جو اللہ کی ذات ان کے اندر خاص رکھتا بھی ہے, اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم جیسے لوگوں کو سیکھنی چاہیے. اب یہ معجزات ہماری دسترس میں ہیں نہیں, یہ ان کی ذات سے متمسک ہیں چیزیں, یہ ان کی حد تک محدود ہیں. مگر کچھ ایسی چیزیں, کچھ ایسے صفات کے معجزات ہوتے ہیں جو ہم لوگوں میں آج آ سکتے ہیں جب ہم ان سے محبت کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا آغاز کیسے کیا تھا, مقصد سمجھ رہے ہیں نا, کہ کیا ہمیں بے فائدہ پیدا کیا گیا؟ اللہ نے سوال پوچھا ہے ہم سے, کیا ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے اس دنیا میں آنے کا؟ تو اس مقصد کو تلاش کر رہے ہیں. اب جو صفات, ایٹریبیوٹس جن کا تذکرہ ہونے جا رہا ہے, یہ وہ صفات ہیں جن کو ہمیں اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے. 20 سال کا سن ہے آقا کا. اب اس 20 سال کے سن میں آقا نے ایک لیگ آف جسٹس بنائی. کیوں بنائی اس کا بھی میں آپ کو جسے کہتے ہیں نا پس منظر دے دوں, ایک بیک گراؤنڈ دے دوں. ایک شخص تھا جو کہ جس کا تعلق جو تھا وہ بنو زبید کا ایک آدمی تھا. وہ دوسرے علاقے سے یہاں پر آیا, اپنا کچھ مال لے کر آیا. مکہ کے لوگوں کو اس نے وہ مال دکھایا. اس نے کہا کہ یہ مال ہے, مجھ سے خرید لے. وہاں کے لوگوں نے کچھ لوگوں نے مال خرید بھی لیا. اس میں سر فہرست جس کا نام تھا وہ عاص بن وائل تھا. یہ وہی بدبخت تھا عاص بن وائل کہ جس نے جناب آقا دو جہان کو ایک جسے کہتے ہیں کہ تانا بھی دیا تھا, ابتری کا تانا بھی دیا تھا. اور یہ عاص بن وائل جو تھا, اس نے وہ جو گڈز لے کر آیا تھا, یعنی جو بھی مال لے کر آیا تھا, وہ اس نے خریدا ان سے. اور اس کے بعد اس نے کہا میرا تعلق تو ایرسٹوکریٹ سے ہے, میں تو مکہ کے امیر کبیر لوگوں میں سے ہوں, اور میں تمہیں پیسے نہیں دوں گا, اور میں دیکھتا ہوں مجھ سے کون یہ کرتا ہے کہ تمہیں پیسے دلوائے. اس شخص نے, جو اس بندے کا نام روایات میں کم از کم میری ریسرچ کے مطابق مجھے نہیں ملا, بنو زبید کا وہ جو آدمی تھا وہ بہت دکھی ہوا, رنجیدہ ہوا. اس نے مکہ کے جو پہاڑ تھا اس کے اوپر کھڑے ہو کے واویلا مچانا شروع کر دیا, بہت زور زور سے برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ اے عرب کے لوگوں, تم ایسے ہو جو لوگوں کا حق مارتے ہو, تم ایسے ہو کہ پہلے چیزیں لے لیتے ہو اور پھر ہمیں ہمارا حق نہیں دیتے, ہمیں ہمارے پیسے نہیں دیتے. اس نے بہت زیادہ لان تان جب شروع کر دی تو اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, پھر بنو زبیدہ کا ایک آدمی تھا, اس کے حق میں اللہ کے نبی نے آواز بلند کی
اور اس کے حق میں کھڑے ہوئے اور اس کو جو عاص بن وائل تھا اس سے اس کا حق دلوانے کی پوری کوشش کی. اب دیکھیے یہاں پر اگر رکیں تو یہ کیا جیسچر ہے. وہ عرب کا ایک بڑے نامی گرامی بندہ ہے, آپ بھی عرب سے تعلق رکھتے ہیں, مگر کیونکہ وہ شخص عرب تو نہیں تھا, وہ کہیں دور سے آیا ہوا تھا, مگر اس کے ساتھ ناحق کیونکہ ہوا, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب نے کس طرح سے اپنوں کو پسے پشت ڈال کر اس غیر کی مدد کی. کیوں؟ کیونکہ وہ حق پر تھا, اس کے حق کے لیے آواز بلند کی, اسپیچ کی, اور انہوں نے یہ کہا آقا نے کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. تو یہ بات, یہ جو ایٹریبیوٹ ہے, یہ جو خاصہ ہے آقا کی شخصیت کا, یہ ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے کہ جب کبھی کسی کو ہم کسی کے حق کے لیے آواز بلند کرنے کا موقع ملے تو ضرور آواز بلند کی جائے, چاہے وہ کوئی انجان ہی کیوں نہ ہو. اگر اس کے ساتھ کوئی دھوکہ دہی ہو رہی ہے تو اس کا ساتھ دینا چاہیے. جب یہ انسیڈنٹ ہو گیا تو اس کے بعد آقا نے ایک لیگ آف جسٹس بنائی, ایک لیگ آف جسٹس جس میں جتنے بھی تاجر تھے اور جتنے بھی لوگ خرید و فروخت کرتے تھے, چاہے یہاں سے جا کے چاہے وہاں سے, مختلف ممالک اور ارد گرد کے جو علاقے تھے وہاں سے جو آتے تھے, اگر کوئی خرید و فروخت کا جو بھی جس طرح سے آج کل انجمنیں بنی ہوتی ہیں تاجران کی, اس طرح سے یہ لیگ بنائی گئی. اور یہ اس لیے بنائی, اس کا ریزن کیا تھا کہ جو کام کرنے والوں کے جو حقوق ہیں اس کا خیال کیا جائے, یہ مقصد تھا. اور اس کا جو نام تھا وہ تھا حلف الفضول. حلف الفضول کے نام سے لیگ آف جسٹس بنائی گئی ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم جب دور دور تک جسٹس, عدل کا کوئی نام و نشان نہیں تھا. 20 ایئرس کے ہیں آقا, مگر 20 ایئرس کی عمر میں لوگوں کے حقوق کے لیے, وہ لوگ جو کام کرتے ہیں, حق حلال کا کام کرتے ہیں, ان کے لیے ایک لیگ آف جسٹس بنائی گئی. اور he was the one who stood against injustice. Today we need to also understand, we need to also stand for injustice. اگر ہماری سوسائٹی میں چاہے پولیٹیکلی, چاہے اکنومکلی, چاہے غریبوں کے ساتھ, جس کے ساتھ بھی کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, ہمیں حق کی آواز بلند کرنی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ صفت ہے, یہ کردار ہے ہمارے آقا کا. ایک اور صفت جو آقا کی شخصیت کا خاصہ ہے, جس کو نہ صرف غیر اپنے تمام ارد گرد کے لوگ ہمیشہ سے اس کو چیرش بھی کرتے تھے, ایکنالج کرتے تھے, کہتے تھے, نام ہی ان کا الصادق اور امین تھا. ہمارے آقا جو کہ سچے تھے, صادقین میں صف اول کے صادق تھے, اور اللہ کن کے ساتھ ہے؟ سچوں کے ساتھ. سچ بولنے والے تھے, ٹروتھفل تھے, امانت دار تھے, ٹرسٹ وردی تھے. کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ کوئی ٹرسٹ وردی ہو, کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا شخص آپ کی زندگی میں ہو کہ جس کے اوپر آپ اعتبار کر سکیں. کہاں ملتے ہیں؟ کاؤنٹ کریں, اپنے ہاتھوں پہ, اپنی انگلیوں پہ کاؤنٹ کریں کتنے لوگ ہیں جو جن کو آپ اعتبار کر سکتے ہیں, جن کے اوپر آپ یقین رکھتے ہیں. یہ یقین جو رکھنا ہے, اس کے لیے کردار کا ہونا بے انتہا ضروری ہے. اور مشرکین مکہ, بے شک آپ اس وقت جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ اناؤنسمنٹ ہو جائے گی, کہ یہ اعلان نبوت ہو جائے گا, مگر کس طرح یقین کرتے تھے. نہیں جانتے تھے کہ یہ نبی ہے, مگر مانتے تھے کہ یہ سچا ہے, یہ امانت دار ہے. آپ ابھی کتاب نہیں آئی, ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا, مگر اخلاق اور کردار کی جو کمال ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. کوئی بڑے سے بڑا فیصلہ ہونا ہوتا, کوئی امانت رکھوانی ہوتی, کسی نے کوئی بات کرنی ہوتی, کوئی فیصلہ کرنا ہوتا, آقا کی ذات وہ ذات تھی کہ کم سنی میں بھی, یعنی کم عمری میں بھی ان کے پاس لوگ آتے اور اپنے تمام فیصلے کرتے. حجرہ اسود کا ایک واقعہ ہے, وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گی کہ خانہ کعبہ میں ایک دور آیا جب بہت زیادہ سیلاب آیا اور بہت زیادہ, جسے کہتے ہیں کہ توڑ پھوڑ ہو گئی اور بہت زیادہ نقصان ہوا. اور پھر جب اس کی دوبارہ تعمیر کی گئی خانہ کعبہ کی, تو خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کے وقت
ہوا کچھ اس طرح سے کہ ہجرہ اسود کی جو ہے وہ اس کو نصب کرنا تھا. اب یہ جو آپس میں قریش کے جتنے بھی سردار تھے یہ آپس میں لڑتے تھے بہت زیادہ, بہت لڑاکے تھے, وہ لڑ رہے تھے آپس میں, اور لڑتے لڑتے انہوں نے کہا کہ ہم لگائیں گے ہجرہ اسود, ہم لگائیں گے. ہر کسی کی لڑائی ہوئی تھی, پاور آل دا ٹائم پاور کی جنگ. اتنے میں انہوں نے کہا کہ اچھا جب کوئی فیصلہ نہیں ہو پایا نا تو خاموشی سے بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ اب جو شخص جہاں پہ جس جگہ پہ وہ موجود تھے, اب جو شخص داخل ہوگا, جو بھی آئے گا وہ اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ کون ہجرہ اسود جو ہے وہ نصب کرے گا خانہ کعبہ میں. تو جب یہ خاموشی سے بیٹھ گئے تو دیکھا کہ ایک دم سے تمام لوگ جو وہاں پر قریش کے سردار موجود تھے کہنے لگے الصادق اور امین, الصادق و امین, یعنی آقا دو جہان کی آمد ہوئی, آپ تشریف فرما ہوئے, تشریف لائے, اور پھر ان تمام سرداروں نے درخواست کی کہ اے صادق, اے امین, اے اعلیٰ اخلاق والے, آپ ہی فیصلہ کیجئے کہ کس طرح سے کون اس ہجرہ اسود کو نصب کرے گا خانہ کعبہ میں. تو پھر فیصلہ کچھ اس طرح سے ہوا کہ خانہ کعبہ آقا, دو روایات ملتی ہیں. ایک روایت کے مطابق آقا نے ارشاد فرمایا کہ ہم ایک کپڑا لیں گے, اس کپڑے کو لے کے 4 کونوں سے 4 جو سردار ہیں اس کو پکڑیں گے, لے کر آئیں گے خانہ کعبہ کی طرف لے کر آئیں گے, اور پھر یہ فیصلہ ہوا کہ آقا ہجرہ اسود کو اٹھا کے خانہ کعبہ پہ نصب کریں گے. ایک یہ روایت ہے, اور دوسری روایت کے مطابق کہ آقا نے یہ کہا کہ ابھی سب اپنے گھر کو جائیں, کل صبح سب سے پہلے جو بھی خانہ کعبہ لے آئے گا وہ ہجرہ اسود جو ہے وہ نصب کرے گا. اور جب اگلا روز ہوا تو آقا دو جہان کی آمد ہوئی, اور پھر یہ شرف جو ہے بے شک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہوا. یہ دیکھیں یہ قریش کے سردار ایسے کن ذہن لوگ تھے, ایسے یہ ریجڈ قسم کے لوگ تھے, مگر اس کے باوجود یہ آقا کی ذات, آقا کی سیرت پاک, ان کی زندگی میں جب تک اعلان نبوت نہیں ہوا ان کی ذات کے اوپر کوئی ایک ڈاٹ جسے کہتے ہیں نا, کوئی ایک بلیک ڈاٹ بھی ڈھونڈ نہیں سکے. یہ ہے کمال, یہ ہے معجزہ ان کی ذات کا, ان کی شخصیت کا. The basic aim and the what do you call that reason was to allow mankind to meditate, reflect and bring changes in their lives. یعنی بیسک مقصد یہ تھا کہ ایک جو معاشرہ جاہلیت کا معاشرہ تھا اس میں لوگوں کو شعور دیا جائے کہ آپ سوچئے, لوگوں کو شعور دیا جائے کہ آپ سوال کیجئے, لوگوں کو شعور دیا جائے کہ آپ اللہ کی ذات کے ساتھ کنیکٹ کریں, میڈیٹیٹ کریں, تدبر کریں, ریفلیکٹ کریں, سوچیں کہ آپ لوگ کون ہیں, آپ کی عزت کیا ہے. ایک انسان کی عزت ہوتی ہے, اس کے بارے میں سوچیں, کس طرح سے لوگوں کو عزت دینی ہے, کس طرح سے لوگوں کے حقوق پورے کرنے ہیں. اپنے اوپر دھیان دیں, اپنی زندگی کے اوپر دھیان دیں. ہمارا سارا کا سارا دھیان لوگوں کے اوپر ہوتا ہے, ہمارا سارا فوکس یہ ہوتا ہے کہ جو کوئی سامنے بیٹھا ہوا ہے اس کی داڑھی کیسی ہے, جو کوئی سامنے بیٹھا ہوا ہے اس کے کپڑے کیسے ہیں, جو سامنے بیٹھا ہوا ہے وہ اس نے نیلز کیوں لمبے کیے ہوئے. یہ فوکس ہے ہمارا, ہم اپنے اوپر نہیں ریفلیکٹ کرتے. ہمارا یہ فوکس ہے باتیں تو بڑی اچھی کرتی ہے لیکن میک اپ کر کے آتی ہے, بٹ وی ڈو ناٹ لسن ٹو واٹ دی ادر پرسن از سیئنگ. ہم ریفلیکٹ نہیں کرتے, ہم سوچتے نہیں ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی میں ان سے, ہم عشق تو کر رہے ہیں ان سے, مگر کیوں کر رہے ہیں. ہمیں عشق اس لیے جب ہمیں اپنی زندگی میں وہ لوگ اچھے لگتے ہیں جو اچھا عمل کرتے ہیں, اچھا کردار رکھتے ہیں, اچھا اخلاق رکھتے ہیں, تو ہم یہ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ دوسرے لوگ ہمیں ہماری بد تہذیبی کے ساتھ, ہمیں ہمارے جھوٹ کے ساتھ, ہماری غیبت کے ساتھ, ہمارے بد اخلاقی کے ساتھ ہمیں قبول اور محبت کریں گے. نہیں ہو سکتا. اچھا چلیں لوگوں کو تو چھوڑیں, وہ تو رحیم ہے, وہ تو رحمان ہے, وہ تو بخشنے والا ہے,
مگر ہم نے کیا کوشش کی اس کو خوش کرنے کی؟ ہم نے اس کی قربت کے لیے کیا کیا؟ دس از سم تھنگ دیٹ وی نیڈ ٹو آسک. یاد رکھیں when humans do not reflect, جب لوگ تدبر نہیں کرتے تو وہ ہماری سوسائٹی کا وائرس بن جاتے ہیں، ہماری سوسائٹی کے اندر مشکلات پیدا کرتے ہیں. جب ہم سوچتے نہیں، ہمیں کوئی بھی چیز کہی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے، ہم ناک کی سیدھ میں جو ہے وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے. کبھی بھی کوئی بھی کچھ کہہ رہا ہو، چاہے آپ کے دین کے حوالے سے کہہ رہا ہو، آپ کے ایمان کے، آپ کے عقیدے کے حوالے سے کہہ رہا ہو، وہ سوچا کریں. بغیر سوچے سمجھے کچھ نہیں کرنا. وی ہیو ٹو تھنک، وی ہیو ٹو ریفلیکٹ، اینڈ دین وی ہیو ٹو میڈیٹیٹ، اینڈ دین وی ہیو ٹو پریکٹیکلی ڈو واٹ وی تھنک از رائٹ. آپ یہ بتائیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسالت کا اعلان کیا تو کیا پہلے دن سے نمازوں کا کہہ دیا؟ کیا پہلے دن سے کہا کہ بس اب روزے فٹافٹ رکھنا شروع کر دو؟ یا پہلے دن سے ہی کہہ دیا کہ بس اب آج کے بعد ہر عورت حجاب کرے گی؟ نہیں. یہ ساری باتیں، یہ سارے اعمال جو تھے یہ تھوڑے تھوڑے ایک ایک کر کے آئے. مگر کیا چیز سب سے پہلے بتائی گئی؟ تدبر کرو. جس وقت کوئی آیت ایک آتی تھی تو کیا ہوتا تھا؟ آقا بیٹھتے تھے اپنے اصحاب کے ساتھ، اپنے اصحاب باوفا کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، اس بات کو جو اللہ کی طرف سے حکم آتا تھا اس کے بارے میں سوچتے تھے. آج الحمدللہ رمضان شروع ہوا ہے، ہم سب قرآن ختم کریں گے. بہت سارے لوگ تو 20-30 دفعہ بھی ختم کریں گے. میں جانتی ہوں ایسے لوگوں کو جو 20 دفعہ قرآن ختم کرتے ہیں ایک رمضان میں. کین یو بیٹ دیٹ؟ وچ مینز پروبیبلی 1.25 دن میں ایک قرآن ختم کر دیتے ہیں. کیسے پڑھتے ہیں وہ؟ کیا سمجھتے ہیں؟ سو دس از ویری ویری امپورٹنٹ. آپ ایک آیت پڑھیں مگر اس کے اوپر تدبر کریں، ریفلیکٹ کریں، سوچیں. یہ جو محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تمام ہستیاں، یہ آیات ہیں اللہ کی، یہ نشانیاں ہیں. آیت کسے کہتے ہیں؟ نشانی کو. یہ وہ نشانیاں ہیں جنہیں دیکھ کے، جن کے بارے میں سن کے آپ کو اللہ یاد آتا ہے. یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. سو ہمیں تدبر کرنا ہے. کیا آقا پروٹیسٹ کرتے تھے لوگوں کے لیے اگینسٹ انجسٹس؟ آقا نے بار بار کہا اپنے ایگزسٹنس کو سمجھو، اپنے ہونے کو سمجھو، اپنی مقصدیت کو سمجھو، اپنے مقصد کو پہچانو. آج کا اسلام کیا ہو گیا ہے؟ صرف ہم روایات میں پھنس گئے ہیں. نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں، مگر اس کی روح کہاں ہے؟ ہم تو اپنی روح کو نہیں ٹٹول پاتے. ہم نے ان تمام عبادات کی روح کو کہاں سمجھا ہے؟ کبھی آپ لوگوں نے بچوں کے وہ جگسو پزلز دیکھیں جس میں بچے اپنے جگسو پزل کرتے ہیں؟ اگر اس کا ایک پیس مسنگ ہو جائے نا تو وہ مکمل نہیں ہوتا. آپ کو پتہ ہے آج کل ہمارے معاشرے کے اندر جو ہمارا اسلام، دین اسلام کا جگسو پزل ہے نا، اس میں جو سب سے اہم چیز جو مسنگ ہے وہ میڈیٹیشن اور وہ تدبر ہے. دونوں لنکڈ ہیں، انٹر لنکڈ ہیں، تدبر اور میڈیٹیشن. سو جس دن یہ ہو جائے گا معاملہ، جس دن ہم اس مسنگ پیس کو اپنی زندگی میں شامل کریں گے انشاءاللہ، اس دن ہماری زندگی بہتری کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے گی. مقصد کو سمجھنا ہے، اور مقصد ہمارا ایک ہی ہونا چاہیے کہ ہم، ہماری ذات لوگوں کے لیے رحمت کا باعث بنیں. ہم اپنی زندگی میں جو کریں، جو کہیں، ہم آسانیاں دے سکیں لوگوں کے لیے. اگر لوگ ہمیں آسانیاں نہیں دے رہے تو کیا ہوا، مگر ہمیں لوگوں کے لیے آسانیاں دینی ہے. ہمیں اپنی زندگی کو بحیثیت مالی گزارنے کی ضرورت ہے. ایک مالی جو اپنی زندگی کو، جو پرپز آف لائف ہے نا، وی آل ہیو ٹو بی دا گارڈنرز. مالی یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنے اوپر کس طرح سے ایز اے گارڈنر محنت کرتے ہیں. جب ایز اے گارڈنر ہم اپنے اوپر محنت کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر ہمیں پھل لگیں گے، پھول لگیں گے. ہمارا وجود لوگوں کے لیے سایہ دار درخت بن جائے گا. ہمارے وجود سے لوگوں کو آکسیجن ملے گی. جتنی اللہ کی پیدا کردہ چیزیں ہیں،
اللہ کی تمام چیزوں سے لوگوں کو, دنیا کو فائدہ پہنچ رہا ہے. چاہے سورج ہے, وائٹامن ڈی, روشنی, دھوپ, درخت ہیں, پھل پھول, پتے, چھاؤں, آکسیجن. اللہ کا جو پانی ہے, جو دنیا میں پانی ہے, وہ لوگوں کو سیراب کرتا ہے, تمام چیزیں زرخیزی لے کر آتا ہے, کوئی سروائیو نہیں کر سکتا. ہر چیز کا مقصد کیا ہے کہ لوگوں کے کام آ جائے. تو آپ کی ذات کا بھی مقصد, جو اللہ نے, جو سوال ہم لوگوں نے کہا تھا نا, اللہ پوچھتا ہے تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہیں بے فائدہ پیدا کیا گیا, یہی اللہ نے پوچھا تھا نا. کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ تمہیں بے فائدہ پیدا کیا گیا ہے؟ نہیں, ہمیں بے فائدہ نہیں پیدا کیا گیا. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی ذات کو دینے والا بنائیں, لوگوں میں تقسیم کریں, بانٹیں. چاہے مسکراہٹ ہو, چاہے خوشیاں ہوں, چاہے پازیٹیو الفاظ ہوں, چاہے آپ کا علم ہو. ضروری نہیں ہے کہ پیسہ دینا ہے, وقت دے دیں, کسی کو تھوڑی سی اہمیت دے دیں, کسی کی بات سن لیں, کسی کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے آپ سے کوئی بات کر کے. جسٹ بی دا گیور. یقین کریں مجھے اس مقصد کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد سمجھ نہیں آتا, مگر یہ جو اپنی ذات کو لوگوں کے لیے دینے والا بنانا ہے نا, وہ تمام چیزیں پتہ ہے کب دی جائیں گی؟ جب مودت اہل بیت, کہ جس کا تقاضا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ہے کہ اے رسول کہہ دیجئے کچھ نہیں چاہیے مجھے ان سے, جو کچھ ان کو دیا ہے, جو کائنات کی جتنی بھی نعمتیں دی ہوئی ہیں, سب کچھ جو کچھ دیا ہے, اس کا کوئی بدلہ نہیں چاہیے. ایک چیز چاہیے بس, اللہ مانگ رہا ہے یہ, اور وہ کیا ہے کہ اے رسول آپ کے قرابت دار, کیونکہ آپ کے قرابت دار ہیں تو مجھے بہت عزیز ہیں, مجھے بہت محبت ہے. کیونکہ آپ باکمال ہیں تو یہ بھی باکمال ہیں, کیونکہ یہ آپ کے جگر کا ٹکڑا ہے, کیونکہ یہ آپ سے ہیں اور آپ ان سے ہیں, کیونکہ یہ آپ کا نفس ہیں, تو یہ سب کے سب مجھے بہت پیارے ہیں. تو یہ جو دنیا کے لوگ ہیں ان سے کہہ دیں کہ کچھ نہیں چاہیے, صرف ان سے محبت کر لیں. جب دلوں میں یقین کیجئے ان کی محبت آ جاتی ہے نا, تو چاہے دیر سے ہوں دل بڑے نرم ہو جاتے ہیں. یہ محبت مودت اہل بیت جو ہے یہ معجزہ ہے, یہ دلوں کو نرم کرتی ہے, یہ آسانی پیدا کرتی ہے تبدیلی لانے کے لیے. یہ کرداروں کو بدل دیتے ہیں, یہ گفتاروں کو بدل دیتے ہیں, یہ اذہان کو بدل دیتے ہیں, خیالات کو بدل دیتے ہیں, ہمارے اعمال کو بدل دیتے ہیں. محبت کر کے تو دیکھیے, پھر دیکھیں آپ کی زندگی میں کیسے معجزے ہوتے ہیں. یہ وہ ہیں جن سے فضا نے محبت کی تو کہاں سے کہاں چلی گئیں. یہ وہ ہیں جن سے میثم تمار نے محبت کی تو مولا کا نام وہ لیتے تھے, بلند کرتے تھے, آج تک میثم تمار زندہ ہیں, ان کا ذکر ہوتا ہے, ان کی بات ہوتی ہے. کیا یہ ہستیاں ہیں, کیا یہ شخصیات ہیں. یہ وہ ہیں جن سے محبت کی جناب حر نے, تو کیا دیا انہوں نے, جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا رومال دے دیا. کر کے تو دیکھیں, ان کی طرف آ کر تو دیکھیں, پھر دیکھیں آپ کی زندگی میں کیسے معجزات آتے ہیں. پھر جو ہم کئی سالوں سے مشقت کر رہے ہیں, مشکلوں میں پڑے ہیں, رمضان آتا ہے, کوششیں کرتے ہیں بدلنے کی. یقین کیجئے جب ان سے محبت ہوتی ہے پھر کوشش کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. یہ اپنی محبت کی ایسی لاج دلوں میں رکھتے ہیں کہ آپ ان کی محبت میں ایسے گم ہو جاتے ہیں کہ بدلنے کے علاوہ اور کچھ سمجھ ہی نہیں آتا. اور یقین کیجئے کہ پھر آپ کو کبھی سوچ بھی نہیں آتی کہ ہائے میں کیسے بدلوں گا, بس صرف محبت کرنی ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اپنے بچوں کے دلوں میں فقط ہماری محبت کا بیج بو دو. جب ایک دفعہ یہ بیج بو دیا جائے گا, اس کو کس طرح سے تناور درخت بنانا ہے جو پھل پھول اور سایہ دے گا, یہ ہمارا کام ہے. تو آپ اپنا کام کیجئے, اپنے دلوں میں اور اپنے بچوں کے دلوں میں
محمد و آل محمد کی محبت بھر دیجیے، اور پھر دیکھیے کہ کیا معجزات ہوتے ہیں، کیا تبدیلیاں آتی ہیں۔